नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों और तमाम देखने और सुनने वालों, आज जो मेरी वीडियो है ये कोशिश होगी कि मुख्तसर हो, लेकिन अहमियत के एतबार से जो है वो मुल्क पाकिस्तान के लिए और जितने भी पाकिस्तान में अक्ल व शऊर रखने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। मैं जब भी पढ़े लिखे होने का जब तज़किरा करूं तो आप ये समझ लीजिए कि मैं डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कई डिग्रियों वाले जो है वो हमारे सामने हैं और हाईली क्वालिफाइड जिन्हें कहते हैं कि जिनके कागजात ही जो है वो अटेस्टेशन करवा कर ख़त्म नहीं होते, इतनी बड़ा पलंदा उनके जो है साथ चलता है। तो अगर आज हम जैसे उठ के गुफ्तगू कर रहे हैं इस निज़ाम को लेकर, इन सियासी जमातों को लेकर और इन तमाम मामलात को लेकर, अगर हम इन मामलात को लेकर गुफ्तगू ना भी करें तो अगर आप देखें कि जो हमारी माशी सूरत हाल है, जो हमारी तरतीब पूरी दुनिया के सामने है, जो हमारे मकबूजा इलाका जात हैं उनको लेके जो हमारा स्टांस है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खुल खुल कर हमें बता रही हैं कि जो ये पढ़े लिखे जो हैं, ये जो डिग्रियों वाले हैं, इनका किरदार आज तक जो है वो इस मुआशरे में, पाकिस्तानी इस्लामी मुआशरे में क्या रहा है। बहरहाल जो मेरा एक मौजू है वो नज़रियात है आज का, कि जमातों के जो नज़रियात की गुफ्तगू अक्सर हम सुनते हैं और उनके मंशूर को लेकर जो गुफ्तगू का हमसे की जाती है बहैसियत अवाम के, तो आप अंदाज़ा लगाएंगे तकरीबन तीसरी नस्ल है मुल्क पाकिस्तान में। जैसे मैं ज़ाती हवाले से शुमार करता हूँ कि मेरी तीसरी नस्ल है। हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने तहरीक आज़ादी आप समझ लें कि बरसगीर में, फिर पाकिस्तान में अपना किरदार अदा किया। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये तारीख़ी हवाले से तमाम चीज़ें मौजूद हैं अब्बासियों के हवाले से कि उनका क्या किरदार रहा है। लेकिन ये जो तीसरी नस्ल है जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं या हमें पढ़ाया जाता रहा है, बहैसियत आप ये समझ लें कि एक तालिब इल्म होने के स्कूलों में, मुतालिया पाकिस्तान में आप देखें या बाकी सारी चीज़ें कि जो तर्ज़ हुकूमत है वो किस नौइयत का होगा, और जो जो सियासी पार्टियां हैं इनकी तरतीबें क्या क्या हैं और कैसे कैसे मामलात हैं। इस सिलसिले में मैं कुछ गुफ्तगू उस अवाम के गोश गुजार करना चाहूँगा जो अभी भी मखमसे का शिकार है, या फिर मेरा जो बुनियादी गुफ्तगू करने का मकसद उन नौजवानों से होता है कि जो ज़्यादातर किसी भी नौयत से मेरे साथ जो है वो अगर अफिलिएट होने की कोशिश करते हैं, तो मेरी ख्वाहिश रहती है ज़ाती हवाले में कि जो चीज़ मैं उनको अपने तजुर्बात के हवाले से पेश कर सकता हूँ मुझे वो पेश करनी चाहिए, ना कि वो चीज़ उनके सामने लाऊं कि जिनकी ख्वाहिश उनकी है या फिर जो वो देखना चाहते हैं कि ये हमें इस तरतीब में जो है इसका जो है हमारे से गपशप हो, मुलाकात हो। तो कहने का मकसद ये है कि जो मेरा अपना बचपन से लेकर आज तक का तजुर्बा है इन नाम नेहाद सियासी पार्टियों का, आप गौर करें कि ये सबसे पहली गुफ्तगू ही अपने मंशूर की करते हैं। ये सबसे पहले गुफ्तगू ही जब इनके ऊपर कोई जुल्म और ज़्यादती जो इनके मुताबिक है हो रही हो, तो फिर ये अपने नज़रियात को लेकर आते हैं कि जी हमारे नज़रियाती कारकुन हैं, हम खुद नज़रियात, और ये हमारी पार्टियां जो नज़रियात की बुनियाद पे चलती हैं। तो ये हम मानते हैं कि जब सियासत का कोई भी जिक्र करेगा, सियासी ढांचे का जिक्र करेगा, सियासी निज़ाम का अगर ज़िक्र खैर होगा, तो उसमें ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट तरीन होती हैं, अहम तरीन होती हैं, आपका मंशूर पार्टी का और आपके नज़रियात पार्टी के। इस सिलसिले में अगर आप देखें तो जो हमेशा मैं कहा करता हूँ ज़ाती वाले में कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नज़रियाती कारकुन हैं, थे और रहेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्या है अपने आप में, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसको लोग गलत समझ लेते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो ना नवाज शरीफ की मलकियत थी, ना है चौधरी बरदरान की मलकियत थी, ना है ज़ियाउल हक से लेके कयूम खान से लेके जो भी आते रहे बीच में, ये उनकी मलकियत नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग उस मुस्लिम लीग का हिस्सा थी जिसे हम कहते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये वो मुस्लिम लीग थी जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने शमूलियत की कांग्रेस के बाद। और ये वो मुस्लिम लीग थी कि जिसके झंडे तले, जिसके मंशूर तले और जिनके नज़रियात तले आज हम इस आज़ाद वतन की फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। और बहैसियत पाकिस्तानी हमारा शनाख्ती कार्ड, हमारा पासपोर्ट, हमारा फ़ख्र है, हमारा गुरूर है। इसमें बहुत सारे सवालात आते हैं
کہ اس پاسپورٹ کی، اس آئی ڈی کارڈ کی عزت کتنی رہنے دی گئی ہے. لیکن اس سلسلے میں کئی ویڈیوز میں بنا چکا ہوں، اور انشاءاللہ آگے بھی جو ہے کوشش کروں گا کہ باہر کے ممالک میں GCC اور اسپیشلی ویسٹ میں جو ہے ہمارے سفارتکاری یا جو ہماری ڈپلومیسی ہے، اس نے کتنا فعال کردار ادا کیا ہے ہمارے ملک پاکستان کے نام کو اوپر کرنے میں. کیونکہ ابھی اس وقت گفتگو منشور اور نظریات کی ہو رہی ہے، تو آپ منشور اور نظریات کو دیکھیں کہ کس طریقے کار سے ان کو یوٹیلائز کیا گیا عوام کو جو ہے ایک لالی پاپ دینے کے لیے. کہ یہ چیز جو ابتدا ہوئی تھی یہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم سے ہوئی تھی. ذاتی حوالے میں ان کی پرسنالٹی کو بڑا فیسینیٹ کرتا ہوں اور آئیڈیالائز کرتا ہوں. آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جب آپ گفتگو کرتے ہیں کہ اچھا یا برا، لیکن آپ یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنا امپیکٹ، اپنا اثر کتنا چھوڑا ہے. تو اگر شخصیت کے اعتبار سے دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو اپنے وقت کے اعتبار سے بہت ہائیلی کوالیفائڈ اپڈیٹڈ شخصیت تھے، اور جہاں جہاں بھی گئے وہ ایک اپنی چھاپ چھوڑ کے آتے تھے بحیثیت پاکستانی، اور اپنی ایک ذاتی حوالے میں بھی. لیکن سم ہاؤ اس کو غلط استعمال کیا گیا، یا پھر ان کو اتنی آزادی دی گئی، یا پھر ان کو اتنے قوانین کے اندر پراپر طریقہ کار سے پابند نہیں کیا گیا. جو کہ میں ہمیشہ سے سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جتنا بھی قوانین اور آئین ہے، ان کو اثر نو ترتیب کی مرتب کرنے کی ضرورت ہے، وہ بھی مفتیان اور آئین جو علماء ہے ان کی سرکردگی میں اس کا نفاذ بہت ضروری ہے. تو یہ وہ جو خلات ہے جن کو پھر سم ہاؤ مس یوٹیلائز کیا گیا ایون ذوالفقار علی بھٹو کی جانب سے. پھر ایک لمبی ترتیب نکل پڑی جو ہمارے سامنے ہے، جس میں سقوط مشرقی پاکستان بھی ہے، جس میں بہت سارے اور معاملات بھی آتے ہیں، جس میں آمریت کا ایک لمبا دور ہے جسے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے سیاست میں. تو پہلے آپ یہ فیصلہ کریں کہ سیاست کیا ہے اپنے آپ میں. اگر وہ آمریت ہے تو اس کو آپ سیاست کن معنوں میں لیتے ہیں. تو 1967 کے اراؤنڈ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے ترتیب جو ہے ہمارے عوام کے سامنے لائی گئی. پھر اسی ترتیب سے آپ دیکھیں کہ 71 کے بعد جو حالات بنتے گئے اور حساب کتاب، تو پھر 92 کے آس پاس میں 90 سے لے کے 88 سے لے کے جب ضیاء الحق جو ہے وہ شہید ہوئے بستی لال کمال میں باولپور، تو C-130 جو ان کا حادثہ ہوا تھا. اب اس میں اندازہ لگائیں کہ ایک آپ کی ٹاپ جو ہے تمام کی تمام ترتیب جو ہے پاک افواج کی وہ C-130 میں موجود تھی، اور وہ ٹاپ کے انتہائی اہم شخصیات تھیں جن کو اس دنیا سے رخصت کیا گیا. تو آج تک اس کا حاصل وصول کیا ہے، اس رپورٹ کا فائنل جو ہے وہ کیا سامنے آئے، وہ عوام کو اس سلسلے میں ابھی تک جو ہے لا علمی رکھا گیا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر 1990-1992 کے آس پاس میں مسلم لیگ نون جو ہے ہمارے سامنے آئی. پھر اسی طریقے کار سے اگر ہم دیکھیں 7-8 سال میرے خیال میں گزرے ہوں گے، تو 2001 تک پھر ہمارے سامنے مسلم لیگ کافی سامنے جو ہے لائی گئی. پھر اس کے بعد مسلم لیگ کاف ہے، مسلم لیگ نون ہے، جیم ہے، زوائے ہے، مطلب کون کون سے انہوں نے حروف تاجی ہیں جو اردو کے جن کو نہیں چھوڑا ہے. کہنے کا مقصد ہے جس نے بھی اپنا جو ہے چمچ کھولنے کی کوشش کی اس نے منشور اور نظریات کا نام ضرور لیا کہ جی یہ منشور اور یہ ہمارے نظریات ہیں. اب میں ان کے پارٹی کارکنان سے پوچھنا چاہتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون یا جین شین جتنے بھی باقی سارے کاف، کہ آپ کس قسم کے نظریات کے پیچھے ہیں، اور یہ کون سا منشور ہے کہ جس میں ان کی اولادیں ختم نہیں ہو رہی ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ ضیاء الحق ذوالفقار علی بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی، تو وہاں تک بات ٹھیک تھی. اگر آپ بینظیر بھٹو بھی دیکھ لیں تو سم ہاؤ وہ تمام جو ٹک پرچون اس سے بہت آگے تھی، کوالیفائڈ تھی. لیکن جب آپ کا ایک نظام ہی نہیں ہے، آپ کی ایک ترتیب ہی نہیں ہے، تو پھر کیا آپ یہاں پہ موروثیت کو چلانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یا یہ کوئی ہماری جو جدید پشتی زمین ہے جو آپ دادے سے پوتے کو دے رہے ہیں. اب آپ یہاں پہ جہاں پہ بیٹھا ہوں تقریباً 300 سال ہمیں اس گاؤں میں، اس علاقے میں، اس زمین میں ہو گئے ہیں. لیکن اب آپ کیا اپنی زمین سمجھ لی ہے کہ جیسے کہ میرے دادا پھر ان کے دادا پھر ان کے دادا بھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو آج میں بھی بیٹھا ہوں تو کل کوئی گفتگو کرے گا تو میں اس کو جسٹیفائی کرنے کے قابل ہوں گا. لیکن سیاسی پارٹی جب ہم گفتگو کرتے ہیں، جب ہم سیاست کا نام لیتے ہیں، جب ہم جمہوریت کا نام لیتے ہیں، جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں، مساوات کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہماری جو بنیادی اساس جو ہے، جو منشور ہے، جو نظریات ہیں، وہ بائی آل مین ہمارے اسلام کے بنیادی اصولوں کے منافی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بینظیر، پھر بینظیر کے بعد آصف علی زرداری، آصف علی زرداری کے بعد اب بلاول زرداری بھی جو ہے موجود ہے اس میں. اب ایک صدر بنا ہوا ہے، دوسرا چیئرمین بنا ہوا ہے. تو پھر یہ جو باقی کارکنان ہیں جو کوڑے کھا کے کہتے ہیں جی ہم نظریاتی کارکن ہیں اور ہم نے اس پارٹی کے لیے ماریں کھائی ہیں، تو کس چیز کے لیے ماریں کھائی ہیں؟ آپ کی اولاد تو آج بھی تیسری نسل میں اسی طریقے کار سے ہے. تو پھر یہ کون سا منشور ہے کہ جس میں آل بھٹو، آل زرداری کے بعد آپ عوام کا نام نہیں آ رہا، آپ کی بارنگ نہیں آ رہی. یہی چیز اگر آپ دیکھ لیں پاکستان مسلم لیگ نون کو لے کر یا ان کے ترتیبوں کو، تو بے شک سٹارٹ جو اس مسلم لیگ نون کا وہ فدا محمد خان جو
اکبر خان ہوتی کی اولاد تھے، انہوں نے کیا. لیکن آپ دیکھیں کہ کچھ ہی عرصے میں یہ تمام کی تمام پارٹی جو انہوں نے ذیلی پارٹی بنائی، یہ ہائی جیک ہوئی، یا جو ترتیب آپ کہہ لیں کہ یہ ٹوٹل ایک شریف خاندان کی ایک ذاتی پراپرٹی بن کے رہ گئی. آپ حساب لگائیں کہ ایک وقت میں 27 سے 28 آدمی آل شریف کی خاندان جو کہتے ہیں خاندانی ترتیب کے، وہ سرکار میں لگے ہوئے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو صوبائی ترتیب میں، وفاقی ترتیب میں موجود تھے. پھر سرکاری اداروں کو لے کے، پولیس، ایف آئی اے اور باقی اداروں کو لے کے ایک علیحدہ کہانی ہے کہ اس میں کتنی ان کی شمولیت کی گئی یا کیا ترتیبیں کی گئی. اب پھر وہی حساب کتاب اگر آپ مسلم لیگ کاف کا دیکھیں، جنہوں نے نام قائد اعظم کا استعمال کیا کہ جی یہ ترتیب ہماری ہے 2001 میں، تو آپ دیکھیں کہ پھر آہستہ آہستہ وہ بھی چودھری برادران کی ایک ذاتی ملکیت تصور کی جانے لگی ہے کہ چودھری شجاعت ہے، چودھری پرویز الہی ہے. یہ ہر دور میں کسی نہ کسی حصے میں، حوالے میں اس سرکار کا حصہ رہے ہیں. اب گفتگو کرنے کی یہ ہے کہ اب جو ہے ان کے بیٹے مونس الہی اور دوسرا اور یہ تیسرا معاملات وہ بھی ہیں. اب انہوں نے طریقہ کار کیا اختیار کیا ہوئے، جتنے بھی یہ اشرافیہ ہیں، چاہے آل شریف ہو، آل زرداری ہو، آل چودھری ہو، جتنے معاملات والے ہیں، ان لوگوں نے ترتیب یہ کیا کی ہوئی ہے کہ اپنی اولادوں کو تقسیم کیا ہوا ہے. کچھ لوگوں کو کاروبار میں لگایا ہوا ہے اور کچھ لوگوں کو سرکار میں لگایا ہوا ہے. اس ترتیب سے کیا ہوتا ہے کہ جتنے سرکاری کاغذات ہوتے ہیں وہ یہاں سے پورے کر کے جا رہے ہوتے ہیں، اور کاروبار بھی ان کا دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا جاتا ہے. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ آل چودھری، آل شریف اور آل زرداری کے کاروبار میں نقصان ہوا. نقصان ہوتا ہے پاکستان کو ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے پاکستانی اداروں کو ہوتا ہے. پاکستان اسٹیل مل کا آپ حال دیکھ لیں، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کا، پی آئی اے کا آپ حال دیکھ لیں کہ میں کچھ گزشتہ دنوں دیکھ رہا تھا کہ 18 لاکھ تک تقریباً جو بنیادی تنخواہ پلس الاؤنسز پہنچ گئے ہیں چیئرمین پی آئی اے کے. 10 لاکھ بنیادی تنخواہ ہے. شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ پورا ایک گراف کسی نے مجھے سینڈ کیا، تو میں حیران رہ گیا کہ ہم لوگ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم 20 روپے 40 روپے پہ لڑنے والی قوم، ٹھیک ہے، سرکاری یہاں پہ جو آپ کی پبلک سروس ہے، اور ان لوگوں کی حالتیں دیکھیں، 2.5 لاکھ کے جوتے اور باقی معاملات. تو پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ جو منشور اور نظریات کی گفتگو کرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کو سمجھائے گا کون آ کے عوام کی اس جو ہے پوری پود کو، پوری نسل کو، کہ یار آپ کی کون سی آپ منشور اور نظریات کی بات کر رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی یا پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، تو انہوں نے پاکستان کا کوئی بڑا ادارہ نہیں چھوڑا، کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پہ یہ بورڈ لگانے سے چوکتے یا باز نہ جو ہے آ جاتے. ان کو جو بڑا ادارہ، جو ہاسپٹل نظر آیا، پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے کوشش کی شہید بے نظیر بھٹو کو لے کے اور ذوالفقار علی بھٹو کو لے کے، تو انہوں نے اپنے بورڈز لگانے شروع کر دیے ان کے نام سے. پھر یہی ترتیب آل شریف نے اختیار کی. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جتنے بھی بورڈز لگائے گئے یا بعد میں تبدیل کیے گئے، کیا ان تمام پروجیکٹس میں، ان منصوبوں میں آل شریف کا، آل زرداری کا، آل بھٹو کا کوئی ذاتی لینا دینا تھا؟ کیا انہوں نے کوئی ذاتی انویسٹمنٹ کی ہے؟ اگر نہیں کی تو پھر یہ معاملات انہوں نے کیسے جو ہے اس قانون اور آئین کے ہوتے ہوئے کر دیے؟ پھر میرا سوال بنتا ہے کہ اگر یہ چیزیں اتنی آسان ہے تو پھر اتنی لمبی جو ہم ٹک پر چون دیکھتے ہیں عدالتی جو ہے معاملات کی ججز کو دیکھتے ہیں، ہم بڑے بڑے ہائیلی کوالیفائڈ بیرسٹرز کو دیکھتے ہیں، بڑے ہائیلی کوالیفائڈ ہم بیوروکریٹس کو دیکھتے ہیں، پھر باقی رہنماؤں کو دیکھتے ہیں، پھر ہم ان مفتیان اور علماء کو دیکھتے ہیں کہ جن کی زبان ہی نہیں تھکتی قرآن اور سنت کی گفتگو کرتے ہوئے. آپ ان کو مسجدوں میں سنیں تو آپ جتنے بھی غیر جذباتی آدمی ہوں، ایک دفعہ آپ کا بھی اندر سے دل پھڑکے گا کہ ابھی آپ کو کوئی تلوار یا AK-47 یا جو مرضی کوئی ترتیب آپ کے ہاتھ میں دے اور آپ دروازہ توڑ کے اس مسجد سے نکلیں باہر اور جہاد کی طرف جو ہے آپ شروع ہو جائیں معاملات کرنے. یعنی ایسے اسی اللہ پاک نے ان کے زبانوں کو تاثیر اور ایسے معاملات دیا ہوا ہے کہ وہ معمولی سے معمولی آدمی کا بھی دل پھیرنے میں دیر نہیں کرتے. تو پھر میں سوچتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے ڈرامے جو ہمارے ساتھ اس مملکت پاکستان میں گزشتہ 70 سال سے ہوتے آ رہے ہیں، تو یہ مفتیان اور علماء کیوں اس معاملے میں پیچھے رہ گئے؟ اور کیوں یہ تمام چیزیں، جیسے میں نے گفتگو کی کہ حفاظ کرام کا کوئی پراپر سسٹم نہیں ہے اس ملک میں، جبکہ یہ بنیاد تھی ان کے لیے. عوام کی تنخواہ بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے، یہ بنیاد تھی ان کی. جب آپ یہ کہ ایک چیئرمین کو جو خود بیٹھ کے ایک ان پڑھ انداز سے بھی اگر آپ سوچیں کہ پی آئی اے کا چیئرمین کوئی خود جہاز تو نہیں اڑا رہا ہے، اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو آپ ایسے لکھ لیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کو بھی آپ 18 لاکھ روپے دے رہے ہیں بحیثیت چیئرمینی کے. اس چیئرمینی میں کیا کرتا ہے؟ کیا وہ پردے چینج کر رہا ہے اس پلینس کے، یا خود اڑا رہا ہے، یا کچھ اور معاملات کر رہا ہے، یا وہ شوف والی سرکار ہے تو کوئی وہ شوف کر رہا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ، اسے بہترین ترتیب تو ہمارے امام کی ہے کہ کم سے کم وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف 24/7 بلا رہا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھوا رہا ہے، باقی ساری ترتیبیں ہیں جو ہمارے لیے یہاں بھی ضروری ہیں، دنیاوی طور پر بھی اور آخرت میں بھی ہمیں کام آنے والی ہیں.
ہمارا ساتھ میں مال تو کچھ نہیں جائے گا، یہی ساری ترتیبیں جاننی ہیں۔ تو پھر آپ نے اس کو دیا کیا ہے سوائے کوڑنے کے، سوائے جو ہے اس نظام کے اوپر جو ہے اندر ہی اندر گھلنے کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ پڑھی لکھی جو عوام ہے، یہ اور یہ جو مفتیان اور عوام علماء حضرات ہیں، ہر دور میں اگر ہم عوام کی تباہی ہے، عوام کی اگر ہم کہیں بھی دیکھتے ہیں کہ ان کو نقصان ہو رہا ہے، تو اس میں بہت بڑا کردار ان لوگوں کا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جیسے بھی ہیں آل شریف لوگ، اب یہ سارے مرنے والے تھے، کسی کی پلیٹلیٹس جو ہے کم ہو رہی تھی، کوئی کیا کسی ترتیب میں تھا، اور آپ یقین مانیں کہ اسحاق ڈار اور آل شریف کی ہم نے باقاعدہ تصویریں دیکھی ہیں ہاسپٹل کی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں، ہفتہ بھی نہیں گزرتا ہے تو معاملات الٹ ہو جاتے ہیں۔ اب روز ان کی آن لائن وہاں سے ترتیبیں ہو رہی ہیں۔ ایسی صورت میں پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے سفارت خانوں کا کردار، آپ کے جو انٹرپول ہے، آپ کے باقی جو معاملات ہیں، ان کا کردار سامنے آتا ہے کھول کر کہ وہ کیا ہے اور ان کی حقیقت کیا ہے۔ کیسے کسی کی مجال ہے کہ وہ برطانیہ میں بیٹھ کر، چاہے وہ الطاف حسین ہے، چاہے نواز شریف ہے، چاہے وہ آصف علی زرداری بھی ہو، کیسے گفتگو کر سکتا ہے جب آپ کے ان کے ساتھ ایک تعلقات ہیں، معاملات ہیں؟ تو پھر ایسے کوئی ممکنات ہیں کہ کوئی بندہ برطانیہ کا پاکستان میں بیٹھ کر یہ گفتگو کر سکے؟ یہ بہت بڑے بڑے سکم ہیں جن کو ہم دیکھتے نہیں ہیں اور ان کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ اب ابھی تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی اس وقت ملک پاکستان کا قرضہ کتنا ہے۔ اب اندازاً جو میں بتا رہا ہوں، تقریباً پہلے 1,70,000 تھا، اب تقریباً 2 لاکھ عبور کر چکا ہے انفرادی حوالے سے جو آپ کے اوپر قرضہ ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ میں یہاں پہ ساری زندگی اپنی ذاتی زمین میں بیٹھے ہوئے بھی، 1 روپیہ کسی سے قرضہ نہ لیتے ہوئے بھی، میں تقریباً 2 لاکھ روپے کا مقروض ہوں، اور مجھے علم ہی نہیں ہے کہ یہ 2 لاکھ روپیہ کہاں پر خرچ ہوا ہے، کون سے اخراجات انہوں نے معاملات کیے ہیں جن کی بنا پر ہم جو ہے مقروض ٹھہرے ہیں۔ تقریباً کہتے ہیں کہ 60 سے 62 کھرب جو آپ کی ڈالر جو ہیں وہ آپ مقروض ہو چکے ہیں۔ تو اس جانب کوئی گفتگو نہیں کرتا۔ اب حالیہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی کوئی تنظیم سازی ہوئی ہے تو تنظیم سازی میں دیکھ رہا تھا کہ جی کہہ رہے تھے کہ جی پرانے نظریاتی کارکن ہیں، ان کا حق مارا گیا۔ میں حیران ہو رہا تھا، نظریاتی کون سے کارکن ہیں؟ نظریاتی کارکن تو ہم ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، کہ جو ایسی کوئی نظریات لے کر آئے جسے ہم ریاست مدینہ ثانی واقعی میں کہنے کے لائق ہوں، اور وہاں پر پھر وہ علماء اور مفتیان کی جو سرکردگی میں آپ کا حقیقی جو آئین جو ہے وہ نافذ ہو، پھر جا کے ہم گفتگو کرتے ہیں اس پاکستان مسلم لیگ کی جو اس پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد پر سامنے آتی ہے یا آئے، یا کوئی حساب کتاب ہو۔ تو پھر آپ کون سے نظریاتی کارکن ہیں جس کی گفتگو کر رہے ہیں؟ اس وقت جتنی بھی ٹک پرچون میں آپ کے سامنے دیکھ رہا ہوں، چاہے وہ علاقائی سطح پر ہے، چاہے وہ آپ کے ریجنل لیول پر ہے، چاہے وہ آپ کے ملکی سطح پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، یہ ٹک پرچون تو ہم نے کہیں نہیں دیکھی ہے ڈی چوک میں 3.5 مہینے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس نظام کو نہیں مانتے ہیں اور ہم نے ووٹ بھی پول نہیں کی ہے، اور جو حالات اس وقت ہمارے سامنے تھے تو ہم یہ سوچ کر نکلے تھے کہ کوئی نیا آپ معاملہ کریں گے اس پاکستان میں۔ آپ ابھی تک وہ کام نہیں کر پائے۔ میں جہاں بیٹھا ہوں اس علاقے کا آپ مجھے بے روزگار ڈیٹا ہی نکال کے دے دیں۔ 2 سال گزر گئے ہیں، جن لوگوں نے ٹک پرچون کرنی تھی پاکستان تحریک انصاف کے بینر تلے، جھنڈے تلے، وہ بھی کر کے آہستہ آہستہ نکل گئے ہیں۔ اب جو تنظیم سازی ہو رہی ہے یہ اوپر ملامہ کاری ہے، جسے کہتے ہیں کہ کوئی چیز چھپانا مقصود ہو، تو جو عجیب سی گفتگو ہے لیکن کرنی چاہیے، کرن والے نس کے تکن والے پھنس کے۔ تو اب جو یہ ہے کہ جنہوں نے معاملات لگانے تھے وہ نکل چکے ہیں، اب آہستہ آہستہ سامنے دوسری جو ہے ایک جنریشن لائی جا رہی ہے تاکہ جو پرانے معاملات ہمارے چھپے ہیں۔ ہمارے ساتھ بدقسمتی یہی ہے کہ ہمیشہ جب کوئی سرکار جاتی ہے تو تب آ کے ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں کہ جی یہ معاملات ان لوگوں نے کیے، یہ کرپشن ان لوگوں نے کی۔ آہستہ آہستہ کل کوئی مجھے بتا رہا تھا تقریباً 14 سے 15 جو ہے ان کے بڑے نام ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جو اس وقت ملک پاکستان میں نہیں ہیں، یہاں سے جا چکے ہیں۔ اب سوال یہ کہ کون سا ایسا نظام ہے جو چیک اینڈ بیلنس کرے، جو معاملات کرے، جب آپ کی وزارتوں میں شفلنگ ہو رہی ہو۔ شفلنگ ایک بہت بڑا مذاق ہے اپنے آپ میں کہ کسی کو آپ وزیر ریلوے لگا دیں، پھر اس کو اٹھا کے کسی اور جگہ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں لگا دیں، تو اس کی پھر خود کی اہلیت کیا ہے معیار اس کا، کس ترتیب میں آپ اس کو لے کر یہاں پر استعمال کر رہے ہیں؟ تو یہ وہ کھلی کھلی باتیں ہیں عوام پاکستان جو ہمارے سامنے گزشتہ 70 سال سے آ رہی ہیں، اور ہم اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ موجودہ جو نظام ہے بوگس اور بوسیدہ پارلیمانی اور جمہوری نظام، اس نظام کے ہوتے ہوئے عوام کا 70% جو عام لوگ ہیں ان کی بھلائی کسی صورت ممکنات میں نہیں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مفتیان اور علماء کی سرکردگی میں یہاں پر اسلامی قوانین اور آئین کا نفاذ کیا جائے۔ جب آپ اسلامی قوانین اور آئین کا نفاذ کریں گے، پھر آپ جو پارٹی لے کر آئیں یا بنانے کی کوشش کریں، جو مرضی معاملہ کریں، لیکن عوام کی پھر بھلائی اسی میں ہی جو ہے مضمر ہے، اسی میں ہی پوشیدہ ہے۔ باقی جو ترتیبیں چل رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، یہ اس طرح چلاتے رہیں گے۔ اللہ پاک رحم کرے ان لوگوں کے اوپر جو اپنی دوسری اولادوں کو، تیسری اولادوں کو بھی اس حال میں چھوڑ کے ان لوگوں کے پیچھے بھاگنے اور ان کی سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان جمہوروں کی
کہ جو نہ پہلے ماضی میں ہمیں کوئی فائدہ دے پائے، نہ اب دینے والے ہیں، نہ ان کا آگے. یہ صرف اور صرف اپنی جو ہے ٹک پرچونیں سیو کر رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں شعور اور آگہی جو ہے اس معاملے میں عطا کرے. اللہ پاک میرے الفاظ میں تاثیر جو ہے پیدا کرے. ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، میری خواہش ہے کہ میں اس معاملے میں گفتگو کروں، لیکن انشاءاللہ کسی اور موضوع کو لے کے ساتھ میں اس کو اٹیچ کروں گا اور کسی اور ویڈیو میں پیش کروں گا.